अरकादीन मज़िया, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस 10वीं जमात के खुसूसी कोचिंग क्लासेस के लिए आई हुई तुलबा और तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और या अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ गुनहगार से तालीम के मैदान में और आने वाली नस्ल के सुनहरी मुस्तक़बिल के लिए और एक कामयाब मुस्तक़बिल के लिए कुछ मेरी तरफ से भी अल्लाह काम ले रहा है। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वालों और अल्लाह की राह में काम करने वालों या फिर अल्लाह की राह में खैर के लिए कुछ करने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह बंदों का मोहताज नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बेशुमार बंदों में से चंद को मुंतखब करता है अपने काम के लिए। तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार का इंतखाब किया कुछ खिदमत करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, आप सबके लिए। तो ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नवाजा। और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कौमों की जिंदगी में अगर कोई तब्दीली आ सकती है, अगर कोई इनकलाब आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म की दौलत से आ सकता है। तालीम ही अंधेरों का खात्मा कर कर एक नए उजालों को ला सकती। हम अपने दरमियान में जो भी जहालत है इसका खात्मा कर सकते हैं। और इसी मिशन को लेकर, इसी मकसद को लेकर, इसी इरादे को लेकर मैं इसलिए आया था कि मिल्लत की सफ़ों से इंतशार का खात्मा कर सकूं और इत्तेहाद को पैदा कर सकूं। और न सिर्फ इत्तेहाद बल्कि उस इत्तेहाद की दौलत, उस इत्तेहाद की ताकत को लेकर मासूम बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमा सकूं और उनके मासूम कंधों पर एक तालीम का, किताबों का, कलम के वजन का एक बस्ता उनके खानों पर देखूं। यही दो मकासद थे जिसको लेकर मैं आज तक भी आवाम के दरमियान में हूं और अपनी जात से जितना मुमकिन वो कोशिश कर रहा हूं। और मुझे याद है कि जिस वक्त मैंने ये बात कहा था आज से 20 बरस पहले, जब अकबरुद्दीन ओवैसी किताब और कलम थमाने आया है, तो अखबारात की सुर्खियां सियाह हुई थी और एक अंग्रेजी अखबार ने तो बहुत कुछ लिखा था कि ये सब बातें हैं, मुमकिन नहीं है। मैं नाम लेना नहीं चाहता और इत्तेफाकन लिखने वाले सहाफी कोई और नहीं बल्कि हमारे ही एक मुसलमान भाई थे। लेकिन अफसोस तो इस बात पे होता है कि जब तनकीद के लिए कलम उठे थे तो शायद उनकी वो तनकीद थी जो मेरे अज़्म, मेरे इरादे को और मुस्तहकम करी और इस जिद्दी अकबरुद्दीन ओवैसी के जिद में और इजाफा किया और इस यकीन को मेरे दिल में और पैदा किया तनकीद कर कि अब तो करना ही है और करके दिखाना है। और हमने किया और वो काम दिखाया। लेकिन जब जिन्होंने तनकीद की आज उनके कलम नहीं उठते। अरे मेरी तारीफ न करो, कम अज कम इस काम में तक़वियत पहुंचाने के लिए, इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए अपने मुफीद मशवरे तो दो। लेकिन वो भी इनके पास वक्त नहीं है। खैर, अकबरुद्दीन ओवैसी
کسی کی تعریف کے لیے، کسی کی تائید کے لیے کام نہیں کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کام کرتا ہے کہ کوئی اس کا اجر دے یا نہ دے، مجھے اس کا اجر آخرت میں مل جائے تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور ہم ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اکبر صاحب اتنی بلند عمارتیں کیوں؟ ارے میں آج ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی سزا، اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم اسی اسلاف کی وارث ہیں، اور ہم انہی کے وارث ہیں جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی تھی، اور آج ہم بھی ہمارے آنے والی نسل کو قطب مینار کی بلندی سے زیادہ علم کی بلندی دیں گے ہمارے ان نوجوانوں کو، تاکہ یہ اپنے مستقبل کو سنہرا بنا سکیں۔ یہ عزم، یہ ارادہ لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور یہ عمارتوں کی بلندی اگر ہمارے عزم، ہمارے ارادے اور ہمارے جنون و ہمت کی نشانی بن کر آج کھڑے ہیں تو ضرور آنے والے 10 برس میں ہم اپنے بچوں کو ایک نئی بلندی پر پہنچائیں گے، ایک نئے مقام کو پہنچائیں گے، اور ایسی بلندی کے مقام کو پہنچائیں گے کہ دنیا خود حیرت سے کہے گی کہ ان غریب بستیوں میں سے اتنے قابل بچے نکلے، ان غریب محلوں میں سے اتنے قابل اور اتنے نامور شخصیتیں نکلیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظریں نہ دیکھیں لیکن میری نظریں آج دیکھ رہی ہیں کہ ان بچوں میں، ان لڑکیوں میں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ شاید دنیا نہ دیکھے، لیکن میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ان میں بہت سے ڈاکٹر ہونے والے ہیں، ان میں بہت سے انجینئر ہیں، ان میں بہت سے قابل بچے نکلیں گے، ان میں بہت سے IAS اور IPS IFS نکلیں گے۔ ہم آج بنیاد سے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اکبر صاحب آپ نے ایک اعلان کیا کہ جتنے بچے 8.5% لائیں گے آپ انٹرمیڈیٹ کی ان کی جو بھی فیس ہوگی وہ آپ دیں گے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ آنے والے ان اسٹوڈنٹس کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ انعام دینا چاہتا ہوں کہ یہ انعام ہے کہ اگر 8.5% لائیں گے تو انٹرمیڈیٹ کی جو بھی فیس ہوگی وہ اکبر الدین اویسی دے گا، اور اگر کوئی MSET اور NET اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ان کی بھی کوچنگ ہم دیں گے۔ اور پھر انٹرمیڈیٹ میں اگر پھر سے یہ بچے 85% لائیں گے تو ان کی گریجویشن کی فیس بھی میں دوں گا، میں کہہ رہا ہوں یہاں آپ جو بچے ہیں، اور یہ 10th کی 85%، انٹرمیڈیٹ میں 85% اور گریجویشن میں 85% آئے گا، تو وہ جو اسٹوڈنٹ جو 10th سے لے کر گریجویشن تک 85% میں آئے گا تو اکبر الدین اویسی ان بچوں کو چنے گا اور ان کو سول سروسز کی امتحان کے لیے تیار کرے گا، اور میرا خواب ہے کہ میں دیکھوں ان معصوم بچوں میں IAS اور IPS IFS بنتا ہوا۔ اور اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے تو جب ہی جا کے ہم سول سروسز کے امتحان کو کریک کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی کام ہم آج شروع کرے ہیں۔ شاید اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کو 8 یا 10 برس لگ جائیں، لیکن ہم اتنے برس انتظار کرے تھے، 10 برس بھی انتظار کر لیں گے، لیکن ضرور اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ چیز کی فکر ہمارے پاس ہے، اور آج اسی فکر، اسی مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج یہ عمارتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال تک کوشش ہے کہ 2018 کوشش تو یہی تھی کہ 2017 کے جونیئر جولائی کے ماہ میں بلہ گڑے میں جونیئر کالج اور ڈگری کالج مارننگ شفٹ لڑکیوں کے لیے اور آفٹرنون شفٹ لڑکوں کے لیے شروع ہو جائے،
لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. 2017 میں نہیں تو صحیح 2018 میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بلہ گڑے میں جونیئر کالج و ڈگری کالج کا آغاز ہو جائے گا لڑکوں اور لڑکیوں کے. تو وہاں پر بھی ہم اچھے کورسز لا رہے ہیں. ایسے نہیں کہ بی اے بی کام یہ عام نہیں. وہاں پہ بایو ٹیکنالوجی، ریسرچ، نیوٹریشن، ڈائٹیشن، اچھے نئے نئے کورسز کو لائیں گے جو پرانے شہر میں نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم نئے کورس لائیں گے تو اس کے ذریعے بچوں کو تعلیم کے نئے موقع دیں گے. ہمارے پاس ایک رجحان ہے کہ بس ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو. صرف ڈاکٹر انجینئر ہی قابلیت نہیں ہے. ڈاکٹری کے بعد، انجینئرنگ کے بعد آرکیٹیکچر کر سکتے ہیں آپ، ہاسپٹل مینجمنٹ کر سکتے ہیں، بزنس مینجمنٹ کے کورسز کر سکتے ہیں، آپ لا کر سکتے ہیں، آپ نیوٹریشن کا کورس کر سکتے ہیں، ڈائٹیشن کر سکتے ہیں، ریسرچ میں جا سکتے ہیں، فزیو تھراپی کر سکتے ہیں، فارمیسی کر سکتے ہیں، نرسنگ کا کورس کر سکتے ہیں. بہت سے کورسز ہیں. تو آج ہم ان عمارتوں میں انشاءاللہ 1-2 برس کے بعد کیریئر گائیڈنس کا بھی ایک سیل بنائیں گے جہاں پہ ہم ہمارے قابل اور اچھے پڑھنے والے بچوں کی کیریئر کو گائیڈ کریں گے کہ آپ اس سمت میں جاؤ، اس سمت میں جاؤ، یہ کورس کرو. آج ہم چندران گڈے میں ایک نیا پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ عوامی نمائندے صرف روڈ، موری یا پانی کی لائن کا کام نہیں کریں گے، بلکہ چندران گڈے کے منتخب عوامی نمائندے تعلیم کے میدان میں کام کریں گے، اخلاقیات کے میدان میں کام کریں گے، روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے میدان میں کام کریں گے. اور آج وہی کام ہو رہا ہے. یہ 10th کلاس کے کلاسز ہیں. عمارت میری ہے، لائٹ میرا، جتنا انفراسٹرکچر ہے خرچہ میرا، لیکن اساتذہ کی فیس میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دے رہا ہوں، میرے اراکین بلدیہ دے رہے ہیں. عبداللہ صاحب اور رحمان صاحب اپنے جیب سے دیں گے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب یہاں کے کارپوریٹرز کر سکتے ہیں تو دوسرے حلقے کے کارپوریٹرز کو بھی اپنے حلقوں میں 10ویں کی یا چھوٹا کچھ تعلیم کے میدان میں کام کرنا چاہیے. آپ بتائیے کہ آج میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے کارپوریٹرز کو، عبداللہ صاحب کو، رحمان صاحب کو، سلیم بیگ صاحب کو، اعظم صاحب کو، وہاب صاحب کو، شاہ صاحب کو، کہ یہ پورے کے پورے کارپوریٹر اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں تعلیم کے میدان میں. تو یہ کام ہم جو کر رہے ہیں، اس کام کے ذریعے نتائج آج نہیں آئیں گے، لیکن 10 برس بعد ضرور اس کے ایسے نتائج آئیں گے کہ میں یہ کہوں گا کہ آج نہیں تو کم از کم 5 یا 10 برس کے بعد 100% لٹریسی ریٹ چندران گڈے کے حلقے میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں پہ کوئی ان پڑھ ہو، ہر گھر میں پڑھا لکھا ہو، قابل ہو. یہ ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مشن کو، اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور بھی کئی جگہوں پہ ہم زمین لے چکے ہیں، جیسے کہ نظام آباد ہے، بھیونڈی ہے، مالیگاؤں ہے اور دوسرے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ان مقامات پر بھی کوشش کریں گے. نہیں معلوم کیسا ہوگا مجھے، لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ کرا دے گا. بہرحال میں یہاں آئے ان لڑکے اور لڑکیوں سے یہی کہوں گا کہ تعلیم پہ توجہ دو. آپ 10ویں کی جتنی بھی علم اور جتنی ٹریننگ کوچنگ یہاں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ استفادہ اٹھائیے اور جتنا ہو سکتا کریے. ایک چیز پر خاص توجہ دو، اور وہ توجہ ہے تو نماز کی پابند ہو. یہ کوچنگ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھو، سجدے میں گر جاؤ، گر گڑاؤ اللہ سے، توبہ کرو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. پھر دیکھو اللہ راضی تو پھر دنیا بھی راضی ہوگی، دنیا بھی تمہارے قدموں کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائے گی. صرف دنیا بھی تعلیم سے نہیں ہوگا، دین سے بھی مضبوط رہو. مسلمان ہے تو اس کی سب سے بڑی ہماری طاقت ہے تو وہ نماز ہے. نماز کے پابند بنو، علم حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور کامیابی عطا کرے گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے. ہمارے اس اداروں
کی حفاظت کرے اور ان اداروں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے جتنے بھی ہیں اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جو بچے آج 10th کے امتحان کے لیے کوچنگ کامرانی عطا فرما، ان کے نیک مقاصد جائز مقاصد میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کو قابل بنا، نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔